नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फ़ातिर बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 12। वमा यस्तविल बहराने, और नहीं बराबर दो समुंदर, हाज़ा अज़बुन, ये एक मीठा है, फ़ुरातुन, खूब मीठा, साइगुन, आसानी से निगल जाने वाला है, शराबुहु, उसका पीना, वहाज़ा, और ये दूसरा, मिल्हुन, खारा है, उजाज, सख्त कड़वा, वमिन कुल्ले, और हर एक में से, ताकुलूना, तुम खाते हो, लहमन, गोश्त, तरिया, ताज़ा मछलियाँ, व तस्तखरिजूना, और तुम निकालते हो, हिलियतन, ज़ेवरात, तलबसूनहा, तुम पहनते हो उनको, वतरल फुल्का, और आप देखेंगे कश्तियों को, फ़ीहे, इसमें यानी समुंदर में, मवाखिरा, पानी को फाड़ती हुई चलती हैं, लितब्तगू, ताकि तुम तलाश करो, मिन फ़ज़लिही, उसके फ़ज़ल से, वलअल्लकुम, और ताकि तुम तशकुरून, शुक्र करो। आयत नंबर 13। यूलजुल लैला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाखिल करता है रात को, फिन नहारे, दिन में, व यूलजुन नहारा, और दाखिल करता है दिन को, फिल लैले, रात में, व सख़र शम्सा, और उसने मुसख्खर कर दिया, काम पर लगा दिया सूरज को, वल कमरा, और चाँद को, कुल्ल यजरी, हर एक चल रहा है, ले अजल मुसम्मा, एक वक्त मुकर्रर तक, ज़ालिकुमुल्लाहु, यही अल्लाह है, रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है, लाहुल मुल्क, उसी के लिए ही बादशाही है, वल्लदीना, और वो लोग, तदूना, और वो जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूने ही, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, मा, नहीं, यमलिकूना, वो इख्तियार रखते, वो मालिक, मिन कितमीर, खजूर की गिटक की छिलके के बराबर भी। आयत नंबर 14। इन, अगर, तदऊहुम, तुम पुकारो उनको, ला यसमाऊ, तो नहीं वो सुनेंगे, दुआकुम, तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी दुआ को, वलऊ, और अगर बिलफ़र्ज़, सामेऊ, वो सुन भी लें, मस्तजाबू, तो नहीं वो जवाब देंगे, लकुम, तुम्हें, व यौमल क़ियामत, और क़यामत के दिन, यकफ़ुरूना, वो इनकार कर देंगे, बिशिरकिकुम, तुम्हारे इस शिरक का, वला युनब्बिउका, और नहीं कोई ख़बर देगा आपको, मिसल मानिंद, ख़बीर, अल्लाह खूब ख़बरदार के। आयत नंबर 15। या अय्युहन्नासो, ए लोगो, अंतुमुल फ़ुक़राओ, तुम सब मोहताज हो, तुम सब फ़कीर हो, इलल्लाह, अल्लाह के, वल्लाहो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हुवल गनियुल हमीद, वही है बहुत बेनियाज, लायक हम्दो सना, तारीफ़ किया गया। आयत नंबर 16। इन यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, तो ले जा तुम्हें, हिलाक कर दे, वयाते बिखल्किन जदीद, और वो ले आए एक नई मखलूक। आयत नंबर 17। वमा ज़ालिका, और नहीं है ये काम, अलल्लाहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर, बेअज़ीज़, कुछ भी मुश्किल। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 12। वमा यस्तविल बहराने, हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन, साइगुन, शराबुहु, और दो दरिया बराबर नहीं, ये एक मीठा, खूब मीठा, पीने में खुशगवार है, वहाज़ा मिल्हुन, उजाज, और दूसरा खारा, सख्त कड़वा है, वमिन कुल्लिन ताकुलून लहमन तरियम व तस्तखरिजून
حلیتن تلبسونہا، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو، وتستخرجون منہ حلیتن، اور تم زیور نکالتے ہو جن کو تم تلبسونہا، جن کو تم پہنتے ہو، وتر الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور آپ اس دریا میں پانی کو پھاڑ کر چلنے والیاں کشتیاں دیکھیں گے۔ مواخر وہ کشتیاں جو آتے جاتے پانی کو چیرتی ہوئی گزرتی ہیں۔ آیت میں بیان کردہ دوسری چیزوں کی وضاحت سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں موجود ہے۔ اور آپ اس دریا میں پانی کو پھاڑ کر چلنے والی کشتیاں دیکھیں گے، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 13، یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو اللہ رب العزت رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، کل یجری لأجل مسمى، جو ہر ایک مقرر وقت پر چل رہے ہیں، مقررہ وقت پر چل رہے ہیں، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ رب ہے، یعنی ان تمام کاموں کو وہی کرتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، چاند کو لاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فصلیں اگاتا ہے، دن کو داخل کرتا ہے، رات کو داخل کرتا ہے، دن کو لے کے آتا ہے، رات کو لے کر آتا ہے۔ یہ سارے کام جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ رب العزت ہی کرتا ہے۔ کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اسی کی بادشاہی ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مدد کے لیے، وہ کھجور کی گٹھلی کی باریک جھلی چھلکے بھی اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ مختار کل میرا اللہ ہے، مختار کل میرا اللہ ہے، مختار کل میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ یعنی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہے یہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، وہ اتنی حقیر چیز یعنی کھجور کی گٹھلی کی چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ اس کو پیدا کرنے پر وہ قادر ہیں۔ قطمیرن اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان ہوتی ہے، یہ پتلا سا چھلکا گٹھلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آیت نمبر 14، ان تدعوہم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو، غیر اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، وہ تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے، جو تم مدد مانگ رہے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے، جو تم چیز مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیں گے۔ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، یعنی اگر تم ان کو مصائب میں مصیبتوں میں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جمادات ہیں یا منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ولو، اور اگر سامعوا تم ان کو پکارو، ما استجابوا تو وہ نہیں قبول کرتے لکم تمہارے لیے،
جو بھی تم اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری جواب نہیں دے سکتے، یعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو بے فائدہ ہے، فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق، تمہاری دعاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ حاجت روا میرا اللہ ہے، وہی حاجتیں سب کی پوری کرتا ہے۔ ولا ينبئک ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ جو تم کر رہے ہو، غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، تو یہ تم شرک کر رہے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور جو تم یہ جو شرک کر رہے ہو اس کا انکار کر دیں گے، اور کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر کہیں گے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے ہے ہی بے خبر تھے، ہمیں تو کچھ سنا ہی نہیں تھا، تم نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میرے اللہ نے پہلے فرما دیا کہ وہ تمہاری دعا کو، پکار کو نہیں سن سکتے، اور اگر سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ خود انکار کر دیں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا ان کننا ان عبادتکم لغافلین، وہ کہیں گے ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ سب پتھر کی مورتیاں ہی نہیں ہوں گی، بلکہ اس میں عقل والے مرد، انسان، ملائکہ، فرشتے، جن، شیاطین اور صالحین، نیک لوگ، ولی اللہ بھی ہوں گے، تبھی تو یہ انکار کریں گے۔ پتھر تو انکار نہیں کریں گے، یہ انکار کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو حاجت براری کے لیے پکارنا شرک ہے، ان کو پکارنا شرک ہے، ان کو پکارنا شرک ہے۔ ولا ينبئک مثل خبیر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کے مانند خبریں نہیں دے گا، یعنی اس لیے کہ اس جیسا کامل علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وہی تمام کاموں کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے، جس میں ان پکارے جانے والوں کی بے اختیاری پکار کو نہ سننا اور قیامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔ آیت نمبر 15 یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ الناس کا لفظ عام ہے جس میں عوام اور خاص، حتیٰ کہ انبیاء اور ولی اللہ صلحاء سب آ جاتے ہیں۔ اللہ کے در کے سب ہی محتاج ہیں۔ یہاں یہ کہنا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے در کا، اللہ کا در ہے، اللہ کے در کے سب محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو، اللہ ہی کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بالکل بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ سب لوگ اگر اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور سب اس کی اطاعت، اگر اطاعت گزار بن جائیں تو اس سے اس کی قوت میں زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ نافرمانی سے انسانوں کا اپنا ہی نقصان ہوگا، اور اس کی عبادت اور اطاعت سے انسانوں کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اور واللہ هو الغنی الحمید، قابل تعریف بھی میرا اللہ ہی ہے، یعنی محمود ہے، تعریف کیا گیا ہے اپنی نعمتوں کی وجہ سے۔ پس ہر نعمت جو اس نے بندوں پر کی ہے، اس پر وہ حمد و شکر کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 16 ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ یعنی یہ بھی اس کی شان بے نیازی ہی کی ہے کہ ایک مثال ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھاٹ اتار کر تمہاری جگہ
ایک نئی مخلوق پیدا کر دے جو اس کی اطاعت گزار ہو، اس کی نافرمان نہ ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک نئی مخلوق اور نیا عالم پیدا کر دے جس سے تم نا آشنا ہو۔ آیت نمبر 17 وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ ہی کے لیے یہ بات بڑی ہی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔